हेलो। हाँ हेलो जी, मुफ्ती हुज़ैफा कासमी बोल रहे हैं? जी, कौन बोल रहे, बोलो मैं मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ। जी, मोहम्मद ताहिर। बोलिए ना। जी हजरत, हमारे यहाँ इमाम साहब ने एक मसला बयान कर दिया, उसमें बड़ा झगड़ा हो गया, वावेला हो रहा है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस में कौन है? वो लड़का है एक हमारे साथ में। अच्छा, जी, बोलिए क्या पूछना है। वो झगड़ा हो गया हमारे यहाँ। उन्होंने, इमाम साहब ने ये मसला बयान कर दिया कि कोई जानवर अगर किसी के नाम से मंसूब कर दिया जाए तो वो अगर जी, ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम भी लिया जाए तब भी वो जानवर हलाल हराम है और करने वाला मुशरिक हो जाता है। अच्छा, यानी क्या मतलब, कैसे मिसाल? वो ऐसे कहा उन्होंने कि जैसे हमने कोई जानवर किसी के नाम से मंसूब कर दिया, यानी कैसे, किसके नाम पे का मतलब क्या? मैंने ये कह दिया कि ये जानवर हमारा कुर्बान इस साल नहीं हुआ तो अगले साल मैं अपने नाम से कुर्बान कर दूंगा, अपने नाम का छोड़ दिया मैंने कि अपने नाम से कुर्बानी अगले साल अरे करूंगा, वो, मैं इस साल पूरी उम्र नहीं। तो वो ये कहते अच्छा, हैं कि हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर अगले साल उस पर अल्लाह का नाम लेकर भी ज़िबा किया जाएगा तब भी वो जानवर हराम है और करने वाला मुशरिक हो जाता है। बड़ा बावला हो गया। सर ऐसा नहीं मसला बयान किया होगा उन्होंने। यही मसला बयान किया हजरत, उस पर अड़े हुए हैं वो। अरे नहीं, किसी के, सुनिए ना। हाँ, क्या जी, बोले? इस पे अड़े हुए हैं वो, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बोले नहीं मसला ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, तो वो मसला या तो उनको समझने में कंफ्यूज हो रहा है या बताने में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा। वो किसी की तरफ मंसूब करने का मतलब समझ लीजिए पहले। जी किसी की तरफ मंसूब होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जी आपने आपके नाम से कुर्बानी करने का फैसला किया था और जी 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 फरमाए। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि मंसूब करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ मंसूब कर ले और फिर अगले साल उसकी कुर्बानी करने का नाम ले लें और फिर उसको ज़िबा कर दे अल्लाह के नाम से, तो ये नहीं जी होगी। मुराद ये नहीं है वहाँ। जी, और क्या वहाँ मुराद है? मसला लिखे हुए, यहाँ मसला जो लिखा हुआ है यहाँ जी पर, तो मसला समझने में या तो इमाम साहब से पूछिए, जी। उन्होंने कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उसमें वो। नहीं, वो कह रहे हैं मैं वजह कंफ्यूज ये नहीं हूँ, है कि मसला यही है। मसला वैसा नहीं हमने, है। मसला ये सुनो है सुनिए हजरत, सुनिए, हमने उनसे जी ये बात दोहराई। जी, मैंने कहा बोलिए। एक बात बताइए, आप क्या कुर्बानी करते हैं? हम कुर्बानी के साथ हिस्से होते हैं। अब उसमें ये होता है कि ये मेरी हाँ, वालिदा के नाम की, ये मेरे वालिद के नाम का, ये मेरे नाम का, ये फला के नाम का, तो वो तो मंसूब हो गया ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, मंसूब करने से आदमी जो है अगर उसे हलाल अल्लाह के नाम से भी करेगा ज़िबा तब भी जो है वो जानवर अरे फिर हराम है वो और समझने में करने वाला मुशरिक हो नहीं, जाता। असल में वो मसला समझने में गड़बड़ हो रहा है आपके। मसला ये जी नहीं है, मसला सुन लिया आप क्या है तो। जी जी हेलो, जी जी आपकी जी पहले ये फरमाए। आवाज बंद करिए, हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा अरे म्यूट करिए भाई, है। इन्हें बताना पड़ता है, ये जो हमारे साथ में है ना लाइन पे, इन्हें दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। जी और बोलिए। उनको बोलो कि थोड़ा सा आवाज, हाँ, क्योंकि जी जी हमारे को कंफ्यूज हो रहा है उसमें। हाँ जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मसला जो है ना, जी किसी जानवर को किसी गैर की तरफ मंसूब करने का मतलब समझ लीजिए। जी किसी ने अगर किसी जानवर के बारे में ये कहा कि ये फुला पीर के नाम का जानवर है, जी किसी किसी के नाम पे मंसूब करने का मतलब समझ रहे हैं आप? जी 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 यानी किसी ऐसी गैरुल्लाह के नाम पर उसने मंसूब कर दिया जी 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 कि मतलब मेरा ये काम हो गया, तो मैं इस जानवर को फुल बाबा या फुला जो बड़े पीर साहब है उनके नाम पे मैं ज़िबा करूंगा। जी। तो ऐसे जानवर पर अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया जाए तो वो हलाल नहीं होगा। मतलब उनके नाम पर ज़िबा करूंगा तो ये तो नजर हो गई। हाँ, तो ये जो मसला है ना, जहाँ जी पर ये लिखे हुए हैं जो मसाइल पूरे, वो हाँ, किसी की तरफ मंसूब करने से मुराद ये इस तरीके के मसाइल है। मैंने मिसाल दी आपको ये, जी जी जी। यानी इस तरीके से जो मसाइल है वो मसाइल ये मसला रखते हैं। नहीं नहीं, वो हजरत आप समझ नहीं पा रहे, वो तो एक नजर हो गई। नहीं नहीं, तो वो जो बात समझिए, जी गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करने का जो मसला लिखा हुआ है ना, या तो वो आपके इमाम साहब समझने में गड़बड़ कर रहे हैं नहीं हजरत, या मेरी बात समझिए, आपके आप वो ये कह रहे हैं कि ज़िबा करते वक्त चाहे उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तब भी वो हराम है और करने वाला मुशरिक हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप बात समझिए ना मेरे से मेरी। जी 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 आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमने कुर्बानी के जानवर के बारे में हाँ उनसे दरियाफ्त किया, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ वही मसला है। जी तो ये बात उनकी गलत है। जी। मैं और ये बात कहना सही चाह क्या? रहा हूँ कि सही बात यही तो बताना चाह रहा हूँ, जहाँ ये मसले लिखे हुए हैं ना,
جی ان مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی جانور کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یعنی جی اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا جی کہ یہ فلاں پیر کے نام کا، یہ فلاں صاحب کے نام کا، یہ ان کے نام کا، ہم، قرآن کریم جن جانوروں کے نام شمار کرائے نا، جی اس طریقے سے جو جانور ہیں جی ان جانوروں پر اگر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو وہ جانور جو ہے تو حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حضرت مسئلہ ہے. سنیے، حضرت میری بات سنیے، جیسے کہ میں نے آپ بولیے نا، جانور بولیے نا. میں نے جانور پالا اب، جی اور میں نے یہ منسوخ کر دیا کہ میں اگلے سال اس کی قربانی کروں گا اپنے نام سے. نہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے. جی یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں ہوا. تو میں غیر اللہ نہیں ہوں. قربانی نہیں، سنیے نا بات آپ میری. جی آپ یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب آپ جو کر رہے ہیں کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ میں تو سنت ابراہیم ادا کر رہا ہوں. نہیں، کس کی طرف، کس کے لیے کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے نا. اللہ کے لیے کر اپنے رہے ہیں لیے، نا ہاں اللہ کے لیے. بھائی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا آپ اپنی جی طرف جی سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جی جی تو وہ قربانی کا جانور اللہ کی طرف بھی منسوب ہوا. جی یہ آپ نے اپنی طرف سے کہ وہ آپ کا اپنی طرف سے عمل اللہ کے لیے ہے. تو حضرت یہ کون سی مطلب اس میں مسئلے بیان ہے کہ جس میں غیر اللہ کی طرف اگر منسوخ کر دیا جانور اور وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا کتاب الذبح ہے، کتاب الاضحیہ اس سے بھری پڑی ہے. یہ تو بہت سی کتابوں کے اندر مسائل ہے. اچھا، انہوں نے دلیل دی ہے صاحب، دلیل آج دی انہوں نے ہمیں، انہوں نے دلیل پیش کی ہے. ہاں، انہوں نے تقویت الایمان کتاب پیش کی ہے ہمارے سامنے. یہ کون سی؟ اس میں تقویت الایمان، اچھا جی، اس کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 انہوں نے اس میں دی ہے، جبکہ اس کا ترجمہ کچھ اور ہے اور یہ ترجمہ کچھ اور دکھا رہے ہیں اس میں. ارے بھائی، تو آپ اپنے ایک کام کریے نا، اس طریقے کے جو مسائل ہوتے نا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یو پی سے. کہاں سے بول رہے ہو یو پی میں؟ مراد آباد سے. آپ دیکھیے، آپ مراد آباد سے بول رہے ہو، آپ کے اطراف میں جو علماء ہیں ان سے مل کر آپ یہ بات تحقیق کریے. سنیے تو حضرت ذرا میری بات تو سنیے. اس میں جو ہے، سنیے ذرا، اس میں ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے نا انہوں نے، تقویت الایمان والوں نے. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سنتے ہیں میری بات؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس طریقے کے جو مسائل ہیں، جی اب اگر آپ کے امام صاحب نے ایک مسئلہ بیان کر دیا جی تو آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں بڑے جو مدارس ہیں جی ان سے آپ رجوع کیجیے. نہیں، میں آپ سے میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بھی کہہ دیا نا کہ اگر کسی کے نام سے منسوب کر دیا وہ، تو جب ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ جانور جو ہے حرام ہو جائے گا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا. تو آپ مجھے یہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں کوٹ کر کے اس کی وضاحت کی ہے. سنیے ذرا، سنیے مفتی صاحب، سنیے سنیے ذرا. اب سنیے اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں، اس کی وضاحت بتا دوں. اس کی وضاحت سن لو کیا کر رہے ہیں اس میں. یہ سنیے ایک منٹ بعد. آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ کنفیوز مت کریے آپ اسے سنیے. اسے اس کی وضاحت کیا کر رہے ہیں تقویت الایمان والے. اس میں کہہ رہے ہیں، سنیے بھاگیے مت. اب مفتی صاحب بھاگیے مت، سنیے ذرا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ کسی دوسرے کی طرف منسوبہ کر دیا جانور اور وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا؟ وہ مجھے قرآن کی آیت پڑھیے. میرے بھائی آپ سنیے، آپ قرآن کی آیت پڑھیے، کون سی ہے وہ پہلے. جی اے میرے بھائی ایک بات سنیے. جی آپ نے فون کیوں لگایا یہ بتاؤ. میں نے فون یوں لگایا کہ تم لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہو اور قوم کو بدزن کر رہے ہو، آپ نے ابھی بیان کیا کہ اگر کوئی جانور کسی پیر کے یا کسی کے نام سے منسوب کر دیا جائے تو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا بھی نام لیا جائے تب بھی جانور وہ حرام ہے. وہ مجھے بتائیے آپ کون سے قرآن کی آیت ہے ایسی جو حرام ہو جائے گا؟ پڑھیے ذرا. یہ سورہ انعام کی اس میں آیت کوٹ کی ہے انہوں نے، سورہ نمبر 145. تم قوم کو جو گمراہ کر رہے ہو چینل چلا کے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ہلو، یہ بھاگ گیا. دیکھیے سامعین ہزار فون کاٹ کر. یہ کتنے بڑے مردود شیطان ہیں یہ دیوبندی وہابی کہ قوم کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے چینل چلا کے. ہلو جی، مفتی حذیفہ صاحب بول رہے ہیں؟ بولیے. ارے یہ خود ساختہ جو عقیدہ آپ نے گڑھا ہے یہ کہاں سے گڑھا؟ آپ اس دن بھاگ گئے فون کاٹ کے. تو بتاؤ مجھے کہ غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے سے جانور کیسے حرام ہو جائے گا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا؟ اس کو بتاؤ تو. سنو، بھاگنا مت. تم چینل چلاتے ہو اور قوم کو گمراہ کر رہے ہو. بات سنو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے ہو جائے گا وہ جانور، کیسے حرام ہو جائے گا، وہ کرنے والا مشرک ہو جائے گا؟ دیکھیے سامعین حضرات، اب یہ مفتی حذیفہ جو فون کاٹ کر بھاگ گئے، میرا فون نہیں اٹھا رہے. آج پتہ یہ لگ گیا کہ یہ جو دیوبندیوں نے عقیدہ گڑھا ہے یہ خود ساختہ عقیدہ ہے جو ان کے اسماعیل دہلوی نے انہیں دے دیا تھا.
جو فتاوی رشیدیہ میں ان کے رشید احمد گنگوہی لوتی نے اقرار کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ تقویت الایمان کو رکھنا، اسے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا کیسا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ اسے رکھنا، اسے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا عین اسلام ہے۔ وہ انہوں نے دکھلا دیا کہ قرآن کے مقابلے یہ تقویت الایمان کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اسے زیادہ مانتے ہیں معاذ اللہ۔ کیونکہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان صفحہ نمبر 50 پر یہ بات لکھی ہے، اس نے سورہ انعام آیت نمبر 145 کوٹ کر کے اس کا ترجمہ غلط کیا، اور اس میں یہ وضاحت کر رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو میں سناتا ہوں۔ یعنی جس طرح سور، خون اور مردار حرام ہے، اسی طرح وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کہ اللہ کا نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام و ناپاک ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر کی گائے، یہ شیخ صدو کا بکرا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں اس بات کا بیان نہیں کہ وہ جانور جب ہی حرام ہوگا جب ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، بلکہ محض نامزد کرنے ہی سے حرام ہو گیا۔ اگر کوئی جانور مرغی ہو یا بکری، اونٹ ہو یا گائے، کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے، خواہ ولی کے نام کا ہو یا نبی کے، باپ دادا کے نام کا ہو یا پیر و شیخ کے نام کا ہو یا پری کے نام کا، وہ قطعی حرام اور ناپاک ہے اور نام کرنے والا مشرک ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سامعین حضرات سن لیجئے، انہیں نبیوں سے اور ولیوں سے کتنا بڑا بغض ہے۔ اب میں یہ دیوبندی وہابیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے تو یہ منسوب ہی کیا جاتا ہے پہلے کہ یہ میری بہن کا حصہ ہے، یہ میرے والد کا حصہ ہے، یہ میری والدہ کا حصہ ہے، یہ میری بیوی کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے۔ لیکن ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو وہ کرنے والا وہ جانور حرام کیوں نہیں ہوتا اور وہ کرنے والا مشرک کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے یہ، انہیں نبی سے اور ولی سے کتنا بڑا بغض ہے۔ تو اگر یہ قرآن سے زیادہ مقام اسے تقویت الایمان کو دیتے ہیں قرآن کے اندر، تو کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں فرمائی کہ جس میں ایسا ہو کہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنے سے جانور اور وہ جانور حرام ہو جائے گا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو جانور وہ حرام ہے، لیکن یہ انہوں نے خود ساختہ عقیدہ گڑھ کے اپنا اسماعیل دہلوی کی بات کو مانتے ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان وہابی دیوبندیوں سے تمام امت کو بچائے۔ تو اس اسماعیل دہلوی کے فتوے سے جب یہ قربانی کرتے ہیں اور اس پر غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو تمام دیوبندی وہابی اسماعیل دہلوی کے فتوے سے مشرک ہوئے۔ اب میں دوسرے کسی مفتی کو فون لگاتا ہوں، اب اس کی آپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی یہی پڑھیں گے جو اسماعیل دہلوی نے انہیں دے دیا ہے۔ ہیلو ہلو، ہاں جی، مفتی عامر صاحب بول رہے ہیں؟ جی عامر بات کر رہا ہوں، بتائیے۔ جی کیا حال ہے، خیریت ہیں؟ جی اچھا، جی حضرت ایک بات معلوم کرنی تھی۔ جی بتائیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں کوئی جانور کسی کے نام کی طرف منسوب کر دوں اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں تو کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا اور میں مشرک ہو جاؤں گا؟ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا نیت کر رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہوتی ہے یا حضور غوث پاک کی 11ویں ہم لوگ کرتے ہیں، میں بریلوی ہوں، خواجہ غریب نواز کی، اچھا، یا حضور غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، ہم بریلوی ہیں، جی تو میں یہ منسوب کر دوں کہ صاحب میں خواجہ غریب نواز کی جو 11ویں شریف آ گئی تو اس دن اسے ذبح کروں گا اور یہ نیاز کروں گا میں، تو اسے میں ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں تو کیا وہ جانور حرام ہو جائے گا اور میں مشرک ہو جاؤں گا؟ دیکھیے، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ نہیں، میرا پہلے سوال سمجھو مفتی صاحب، میں ذبح تو اللہ ہی کا نام لے کے کروں گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ نہیں، ذبح تو اللہ کا نام لے کے کریں گے۔ جی 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 ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لینا الگ چیز ہے جی، اور ذبح کرتے وقت نیت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں تو حرام ہو جائے گا۔ مطلب جیسے کہ آج سنیے، پہلے میرے بات سن لیجئے، ہاں، آپ کا میں سنوں گا پھر آپ جواب دینا۔ جیسے کہ آج میں نے بکرا خرید کے چھوڑ دیا اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میں جیسے میں نے بکرا خرید کے چھوٹا بچہ خرید کے اب چھوڑ دیا کہ اگلے سال یہ بڑا ہو جائے گا تو میں 11ویں شریف کو غوث پاک کے نام کی 11ویں کروں گا اور تب ذبح کروں گا اسے، اور ذبح کرتے وقت میں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اس پہ، تو وہ جانور ٹھیک ہے، کیا حرام ہو جائے گا اور میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، آپ کسی اور کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو ایسے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے مشرک ہو جائیں گے پھر۔ نہیں، دیکھیے
اللہ کے لیے نیت کرنی چاہیے کہ جو بھی نہیں ہوتا. دیکھیے حضرت، اللہ کے لیے کریں. حضرت یہ تو میں تو آپ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں ہم. نیت تو یہی ہوتی ہے آدمی کی کہ ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے، اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اس پہ ذبح کرتے وقت. نہیں، اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت اور نیت دل میں کچھ اور کرنا تو دو الگ چیزیں ہوگی نا. تو یہ تو قرآن میں کوئی آیت آئی ہوگی ایسی؟ نیت کہ ذبح کر، تو قرآن میں تو کوئی آیت ہوگی حضرت ایسی؟ لغیر اللہ بہ، تو وہ تو ذبح کرنے کے لیے ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. تو وما اہل لغیر اللہ کہ جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا جائے. ہاں تو وہ نام لے کے ذبح کرنے پہ ہے نا وہ، یا تو اس کے لیے ہے کہ جو کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک منسوخ کر دیا جائے تو تب بھی وہ حرام ہو جائے گا؟ نہیں تو منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تو میں آپ سے یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں، پھر آپ یہ تو بتائیے مجھے کہ منسوخ کرنے سے حرام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ بھائی بتا دو. آپ تو ذبح کرنے والی آیت بتا رہے ہیں، یہ آیت تو نہیں غلط بتا رہے ہو آپ، اس کا ٹرانسلیشن آپ غلط کر رہے ہو. اس میں غیر اللہ کی یہ کہاں ہے کہ منسوخ کرنے سے حرام ہو جائے گا؟ غلط بتا رہا ہوں، پھر آپ مجھ سے مسئلہ ہی نہ پوچھیں، آپ کسی اور. نہیں تو مسئلہ یوں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مفتی ہیں نا، اور آپ بہت بڑے مفتی ہیں اور دیوبند کے مفتی ہیں آپ، تو آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ کون سے قرآن کی آیت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ غیر اللہ کے نام سے منسوب کرنے سے ایسے. تو حضرت ایسے بھی یہ تو بتائیے، میری بات تو سنیے. میں مفتی نہیں ہوں. اچھا تو آپ نے تو پہلے مجھ سے اقرار کیا کہ میں مفتی ہوں. سنیے آپ مفتی بھی ہیں اور آپ اب انکار کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، بھاگنا مت فون کاٹ کے حضرت، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے تو یہ حصے منسوخ کیے جاتے ہیں. آپ کو نمبر کہاں سے ملا؟ آپ کا نمبر یہ مجھے کسی نے دیا ہے، تمہارا بجنور کا تھا. کوئی بجنور رہتے ہیں نا آپ؟ جی بجنور میں رہتا. ہاں ہاں، مجھے اس نے کسی نے بجنور کے لیے دیا تھا، میں آ رہا تھا کہیں سفر سے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتا تو پھر ایسے تو سب دیوبندی اور وہاں بھی سارے مشرک ہو جائیں گے. کی ہے آپ نے گفتگو اگر بحث کے لیے کی ہے تو گفتگو فضول ہے. نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہو، نہیں آپ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہو تو کس لیے گمراہ کر رہے ہو یہ بتائیے مجھے کہ یہ جانور جو ہوتا قربانی کا یہ غیر کی طرف منسوب ہوتا کہ یہ میری والدہ کا حصہ، آپ لوگ یہ میری والدہ کا حصہ، یہ میرے والد کا حصہ، یہ میری بہن کا حصہ. اس کا بھاگنا مت فون کاٹ کے مفتی صاحب، اگر فون کاٹ کے بھاگو گے تو بات صحیح نہیں ہے، پھر تمہاری غلط بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے دیوبندی وہاں بھی سب مشرک ہو جائیں گے نہیں جب غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا جانور؟ تو اس بات کا اقرار کیجیے نا، سب دیوبندی وہاں بھی مشرک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اسماعیل دہلوی بھی تمہاری یہ کر رہے ہیں ٹرانسلیشن، غلط ٹرانسلیشن کر کے قرآن کی آیت کا سورہ انعام کی 145 آیت لکھ کر. نہیں ہمیں سلیقہ نہیں ہے، تمہیں سلیقہ ہے. تم قوم کو گمراہ کر دیا، تم نے قوم کو ایسا رکھنے میں ڈال دیا ہے، قوم کو ایسے فتنے میں ڈال دیا تم لوگوں نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو یہ منسوخ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو تم مشرک ہوئے نہیں ہوئے؟ اب خود اپنے فتوے سے خود مشرک ہو رہے ہو تم کیوں مفتی صاحب؟ یہ تمہارے اسماعیل دہلوی بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے فتوے سے سارے دیوبندی وہاں بھی سب مشرک ہو گئے. بھاگے گا مفتی صاحب؟ دیکھو پہلے تو گفتگو کا طریقہ سیکھو، آداب سیکھو. اسماعیل دہلوی یہ کس طرح کی تہذیب ہے یہ آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ جب یہ مسلمانوں میں انہوں نے اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیا اور آپ ان کو اس طرح کیسے عالم ہے؟ ان عالم کیسے مان لو گے تم؟ یہ بتاؤ مجھے قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے کہ غیر اللہ کی طرف منسوخ کرنے سے آدمی مطلب دہلوی عالم نہیں تو پھر آپ سے بحث نہیں کی جا سکتی. آپ نہیں تو مجھے عوام کو سنانا ہے نا، یہ تمہاری یہ عوام کو سنانی ہے کہ تم کتنے بڑے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. تمہارے اسماعیل دہلوی جنہیں تم عالم کہہ رہے ہو، جنہیں شہید کہتے ہو تم، انہوں نے بھی یہی قرآن کی آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 145 لکھ کر اور اس کا ٹرانسلیشن غلط کیا. یعنی جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے ترجمہ تو یہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا وضاحت کیا کرنا ہے اس میں؟ سنیے وضاحت کیا کرنا ہے اس میں، سنیے مفتی صاحب سنیے، ایک منٹ سن لیجیے. مجھ سے گفتگو کرنی ہے کسی عالم کو لاؤ. آپ عالم ہو؟ نہیں میں عالم تو نہیں ہوں. نہیں ہو نا؟ پھر کسی بڑے بھی عالم کو لاؤ، ان سے گفتگو کریں گے. تو میری بات کا جواب نہیں دے پا رہے، میرے عالم سے کیا بات کر لو گے آپ؟ جب تم سمجھ ہی نہیں رہے گفتگو تو مجھے سمجھاؤ نا کون سے قرآن کی ایسی آیت ہے کہ غیر کی طرف منسوخ کرنے سے آدمی اگر اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے تو جانور حرام ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا آدمی؟ بتائیے. کہہ تو رہا ہوں بریلوی عالم کو لاؤ، ان سے گفتگو. نہیں آپ مجھ سے تو بات کرو پہلے. ایک مجھ سے ادنا سے طالب علم سے آپ بات نہیں کر پا رہے، میرے عالم سے کیا بات کرو گے؟ گفتگو سمجھ سکیں. عالم سے تم بات نہیں کر پاؤ گے، میرے مجھ سے تو بات کر لو پہلے. مجارب لیاقت تو تمہارے اندر نہیں ہے. مجھے یہ تو بتا دو کہ جانور کسی کی طرف منسوخ کرنے سے حرام کیسے ہو رہا ہے، وہ مشرک کیسے ہو رہا ہے آدمی؟ تم سارے مشرک ہو گئے پھر دیوبندی. تم خود حرام بھی کر رہے ہو اور مشرک بھی خود ہی بنا رہے ہو. دیکھیے آپ نے فون فضول گفتگو کے لیا، میرے پاس اس کا وقت نہیں. میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر کے یہ میں یوٹیوب پر چڑھاؤں گا، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ دیوبندی وہابی کیسے قوم کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بتانا چاہوں گا میں قوم کو.
बता दो भाई, सारी बता दो, ठीक कौन है, को बताऊंगा मैं? नहीं तो कुरान की आयत पढ़ो, फिर कौन सी है? फिर कुरान की आयत पढ़ो, कौन सी है जो क्या किसी पढ़ दी? पढ़ो। हाँ, तर्जुमा करो इसका, तर्जुमा करो, तर्जुमा करो, तर्जुमा भागनामा तर्जुमा करो, करो करो तर्जुमा करो, तर्जुमा कर दिया है, करो करो तर्जुमा। जो अल्लाह के हाँ तो अलावा के लिए ज़िबा किया जाए। हाँ, ज़िबा किया, ज़िबा करते वक्त किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, ये है ना एक मनसूख की तरफ है। लेने वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, और तुमने कैसे कर लिया फिर ये? तुम बात सुनो, भागना मत। मुफ्ती साहब देखिए, सामान्य हजरात, भाग रहे हैं देवबंदी के मुफ्ती, ये देवबंदी मुफ्ती भाग रहे हैं। ये देखो, एक तालिब इल्म का जवाब नहीं दे पा रही है, मेरे आलिम से बात करेंगे, ये तालिब इल्म से बात की नहीं जा रही इनसे, जवाब नहीं दे पा रहे। तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, तुम कौम को गुमराह कर सकते हो सिर्फ झूठ बोलकर, जैसे तुम्हारे इस्माइल देलवी ने किया, तुम्हें फितना पैदा कर दिया। ये तुम पढ़ रहे हो जो तुम्हारे इस्माइल देलवी ने तुम्हारे सिखा दिया। तुम्हारे पास कुरान की कोई आयत नहीं, कोई हदीस ऐसी नहीं कि हदीस पढ़ के सुना दो कोई कि नबी ने फरमाया हो कि गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करने से जानवर हराम हो जाएगा। वो कहाँ गए मुफ्ती साहब? भाग गए क्या?